अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा बिहम्दिही तआला व बकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमज़ानुल मुबारक की पहली शब आज और पहली तरावी हमने अदा की और बिहम्दिही तआला आज हमने कुरान अज़ीम का एक पारा मुकम्मल कर लिया है। ऐसे हालात में भी और इस तरह की लॉकडाउन में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तौफ़ीक बख्शी कि हम कुरान पढ़ भी सक रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे तौफ़ीक अता करे अपने कुरान को पढ़ने की और सुनने की। मैं तमाम आलम इस्लाम को आज मुबारकबादी पेश भी करता हूँ इस रमज़ानुल मुबारक की कि अल्लाह तबारक व तआला ये माह मुबारक खैर व आफ़ियत वाला, सेहत व सलामती वाला और बरकतों से भरा हुआ महीना बनाए। हमारा मामूल ये रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कुरान अज़ीम को नमाज तरावी में पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। कुरान के बग़ैर रमज़ान का तसव्वुर भी नहीं होता, क्योंकि इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जब भी आप देखेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। वैसे तो हम रमज़ान की जब फजीलत बयान करते हैं तो रमज़ानुल मुबारक की बरकतों, उसकी रहमतों और उसकी मग़फ़िरत वग़ैरह के मामलात और अल्लाह ताला की रहमतों से भरे हुए इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम रमज़ान की फजीलत बयान करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान पाक में रमज़ानुल मुबारक की फजीलत में बयान फरमा रहा है वो ये कि रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान उतारा गया। मतलब ये हुआ कि रमज़ान की जो फजीलत है उसकी वजह क्या है? कुरान उतरा है। इसी तरह से जब सूरह क़द्र आप पढ़ेंगे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है। तो लैलतुल क़द्र क्या है वो आपको मालूम है? वो रमज़ानुल मुबारक की एक अजीम रात, जिस रात के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया कि वो 1000 महीनों से बेहतर रात है। तो कुरान रमज़ान में उतरा और रमज़ान की फजीलत भी कुरान से ही है, तो कुरान के बगैर हमारा रमज़ान कैसे हो सकता है? आज अगरचे रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद में जाने की पाबंदियां आ चुकी हैं बहुत सारी जगहों पर, बल्कि तकरीबन आधे से ज़्यादा दुनिया मस्जिदों से दूर है। आज मुझे इस बात का बड़ा कल्क है कि हम गिड़गिड़ाते थे माह मुबारक, इस माह मुबारक में, और मस्जिदें इस तरह से रौनक अफरोज़ होती थी जैसा कि लगता कि जन्नत का समा बंध गया है। हद सच पूछे तो वो बंदा जो कभी मस्जिदों की तरफ नहीं जाता था वो भी रवा दवा हो जाता है मस्जिद की तरफ, कशा कशा चला आता है, और फिर ऐसा कि मस्जिद में बैठता है तो बाहर जाने का उसको ख्याल भी नहीं आता। लंबे क़याम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में बैठ कर के तस्बीहात पढ़ता है। जो कभी कुरान नहीं पढ़ते थे वो रमज़ान में पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन आज दिल के दर्द के साथ मैं कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आ गया कि हमसे मस्जिदें छिन गई हैं, दरवाज़े हम पर बंद हैं। आज हम चाह करके भी महराब तक नहीं पहुँच पाते। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी में भी पहला ऐसा मौका है कि मैं मुसलसल 21 साल से तरावी सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 21वीं महराब थी, लेकिन ये पहली मर्तबा है शायद मेरी ज़िंदगी में जो मैंने महराब में नहीं सुनाई। वरना कैसे कैसे औकात आते रहे, बीमारी भी आई रमज़ान के बीच में, लेकिन मेरी तरावी नहीं छूटी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला ने मेरे घर वालों के साथ, हमारे अजीज़ों के साथ मुझे पढ़ने की तौफ़ीक बख्शी है। फिर भी जब मैं रमज़ानुल मुबारक मदीने तैयबा में रहा तब भी मैंने तरावी को छोड़ा नहीं, वहाँ पर भी जमात के साथ कुरान पाक सुनाता रहा। बस यही उम्मीद है और रब ताला से यही दुआ है
کہ ہماری آخری سانس تک رب تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور رمضان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آج بہت سارے لوگ انتظار میں تھے اور رمضان المبارک میں آج پہلی تراویح آپ کی ہوئی ہوگی، سارے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کی ہوں گی، اللہ قبول فرمائے آپ سب کی نمازیں۔ کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات بھی ہیں کہ ہم نے اپنے طور پر نمازیں پڑھی ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو، زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا موقع آپ کے ساتھ بھی آیا ہے، یقین رکھو اللہ کی ذات پر۔ ویسے اگر قانون کے حساب سے دیکھا جائے، ہم میں سے شاید نماز تو دور کی بات ہے، وضو کے بھی حقوق ادا نہیں کر پاتے لوگ، وضو بھی کما حق نہیں کر پاتے ہیں لوگ۔ بعد میں پھر نماز کا نمبر آتا ہے، اس میں پھر قرات ہے، تجوید ہے، طہارت کے مسائل ہیں، شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، مکروہات نماز، یہ تمام چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ بس اسی لیے میں کہتا ہوں ہماری ایسی ٹوٹی پھوٹی نمازیں اللہ چاہے تو قبول ہو جائیں، سب اس کے فضل پر ہے، ورنہ پڑھ کر کے بھی آپ یقین سے نہ بیٹھیں کہ میں نے یہ ادا کر لیا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے آس لگا کر رکھیں کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ نمازیں اسی طرح سے قبول ہو جائیں گی۔ آج پہلی تراویح ہوئی ہے اور پہلا پارہ میں نے تلاوت کیا ہے قرآن عظیم کا۔ اب جیسا کہ ہمارا معمول رہا ہے برسوں سے، ہر دن قرآن عظیم کی تلاوت جو ہوتی ہے اس کے مختصر اور منتخب آیتیں، پورا کے پوری آیتیں ہم تلاوت کی جو کر چکے، اس کی تفسیر تو میں اتنے مختصر وقت میں عرض نہیں کر سکتا، منتخب جو چیزیں اہم رہیں اس بارے میں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو سورہ فاتحہ ہم نے تلاوت کی، اور سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہے ہی نہیں سوائے نماز جنازہ کی۔ باقی ساری نمازیں ایسی ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اور یہ اول کتاب ہے، ام الکتاب ہے، قرآن عظیم کی یہ جڑ ہے، بلکہ قرآن عظیم کا سارا مضمون سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے، حدیث پاک میں ہے۔ اور سورہ فاتحہ اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الشفا ہے۔ بہت سارے لوگ ادھر ادھر کے عملیات میں مصروف رہتے ہیں اور باباؤں کے چکر میں دورے لگاتے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ میں آپ سب کو یہ بھی بتا دوں، سورہ فاتحہ کی برکت اتنی ہے، اس سے رقیہ کرنا یعنی دم کرنا حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ صحابہ اکرام ایک سفر میں تھے، ایک شخص کو بڑی تکلیف پیش آئی، کسی شخص کو تڑپتے ہوئے انہوں نے دیکھا، تو ایک صحابی رسول اس بیمار شخص کے پاس گئے، انہوں نے کچھ پڑھا، اس پر دم کر دیا، وہ بندہ صحیح ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس وقت تک اس طرح سے قرآن پڑھ کر دم کرنے کا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ تو سارے صحابہ نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم نے کیسے کیا کیا اس کو، یہ بیمار صحیح ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ اس کے کان میں پڑھا، میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھا، اس پر دم کیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے؟ اس صحابی نے کہا نہیں، حضور سے تو سنا نہیں۔ تو کہا پھر کیسے کیا؟ واپس صحابہ اکرام ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ معاملہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ سفر میں ایسا ایسا ہوا، اور یہ ہمارے ساتھی صحابی نے قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھا ہے۔ میرے صحابی نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں میں شفا کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت بہت مؤثر ہے۔ خود ہمارے کئی بزرگان دین سے مجھے جو اجازت حاصل رہی، میرے جد امجد انہوں نے لکھا بھی ہے کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ 72 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیا، وہ کئی ایسی سخت ترین بیماریاں ہیں جس میں یہ پانی پلا دیں، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اس کی بیماری میں وہ شفا مل جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی بہت سارے فضائل ہیں، اب وہ پھر کسی موقع پر سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی میری پوری ریکارڈ ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج ہم نے قرآن کی سورہ بقرہ کی تلاوت کی، مشہور و معروف سورہ ہے اور قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، سب سے بڑی سورہ ہے۔
تقریباً اس میں جو آیتیں ہیں وہ آیتیں دوسرے صورتوں میں نہیں آئی، اتنی آیتیں نہیں آئی۔ اور ایک حدیث، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ قرآن پاک میں جتنا بھی بیان کیا گیا ہے وہ سب سورہ بقرہ میں بھی آ گیا ہے، اور سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ ہے اور سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر ہے۔ تو پورے قرآن کا نچوڑ سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں۔ یہ اسی وجہ سے قرآن پاک کی سورتوں میں شروع میں اس کو رکھا گیا ہے، سورہ بقرہ کو۔ اور آپ نے اس سے قبل بھی ہماری تفسیروں میں سنا ہوگا کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی احادیث پاک سے ثابت ہیں، اور بہت سارے ائمہ اکرام نے بھی ہمیں بیان کیا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں شیاطین اور جنات آسیب نہیں آئیں گے۔ بہت سارے گھروں میں آج بھی جب تکلیفیں ہوتی ہیں تو کنٹینیو سورہ بقرہ کی تلاوت کروائی جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت آپ کریں، خاص طور پر وہ جو بیماریاں ہیں، کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتی کہ یہ بیماری ہے یا جادو ہے، سحر ہے۔ جیسے اکثر کینسر کو بیماری ہی سمجھتے ہیں، ہمارے بعض حکماء نے فرمایا بسا اوقات کینسر بھی جادو کے اثر سے ہوتا ہے۔ کچھ کینسر ایسے بھی کہ جو جادو کی لپیٹ میں آ گئے، کچھ جگہ پر سحر یعنی آسیب ہے، جنات کی پریشانیاں ہیں۔ تو امید ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تلاوت جن گھروں میں ہوگی انشاءاللہ العزیز یہ مصائب اور آلام سے بھی وہ محفوظ رہیں گے۔ سورہ بقرہ، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ میں ایک گائے کا ذکر آیا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تھا، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ وہ عام گائے نہیں ہے، عام گائے نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو وہ تفصیلی واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اس میں جو باتیں عرض کرنی ہیں مجھے خاص طور پر، سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تخلیق آدم کا تذکرہ فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان کو اپنی پیدائش ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں کیسے بنا ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ جس نے بھی یہ فراموش کیا، جو بھول گیا اپنی پیدائش کو، اسی کے اندر غرور و تکبر آیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہمارے باپ کے، اور وہ بھی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے قرار پایا، اور وہ ہم پہلے نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے، ہم ایک خون کے بستہ خون، بدے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا بنے، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا بنے، پھر اللہ نے اس میں ہڈیاں جمائیں، پھر اس کے اوپر اللہ نے چمڑی لگائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں بال دیے۔ اس طرح سے ایک بچے کی تخلیق 9 مہینے میں مکمل ہوئی ماں کے پیٹ میں، تب وہ دنیا میں آیا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی ولادت بھی کیا ایسی ہوئی تھی جیسے ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آئے؟ نہیں، ان کی تخلیق بھی اللہ کی ایک قدرت کا بڑا شاہکار ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں پیدا کیا، ان کی نہ کوئی ماں ہے، نہ ہی آدم علیہ السلام کے کوئی باپ ہے، یہ سب کو معلوم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ روایات یہ بتائی جاتی ہیں، تفسیر میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ملائکہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے ملائکہ، میں چاہتا ہوں کہ زمین میں میرا ایک نائب بناؤ، خلیفہ، جو میری عبادت کرے اور میری تسبیح بیان کرے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا ہے، اللہ تو انسان کو اپنا نائب بنائے گا؟ توجہ چاہتا ہوں میں، انسان کو فرشتوں نے کیا کہا، انسان کو تو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر قتل و غارت کرے گا، فساد مچائے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ظاہر سی بات ہے، فرشتوں نے جو یہ سوال کیا، آپ سوچ سکتے ہیں کیا اس سے پہلے کہیں انسان تھا؟ انہوں نے دیکھا تھا فرشتوں نے؟ تو پھر کیسے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی انہوں نے سوال کیا۔ پتہ یہ چلا کہ بعد کی چیزیں فرشتوں کو جب معلوم ہے تو نبی الانبیاء کو کیسے نہیں معلوم ہوگی؟ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب کیسے نہیں حاصل ہوگا؟
اور جبکہ یہ آیت جب بیان کر رہا ہے رب تعالیٰ سورہ بقرہ میں، آپ کو میں بتاتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، پڑھیں گے اگر آپ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب یاد کرو وہ وقت جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، اے محبوب یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے فرشتوں سے کہا۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ حضور۔ تو یاد کرو کا مطلب کیا ہوا؟ جو اس وقت موجود رہا ہوگا اسی کو کہا جائے گا کہ یاد کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق آدم سے پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا، جبھی تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ بہرحال میں بہت طویل تفسیر میں نہیں جاؤں گا، آپ سب کے سامنے یہ بھی عرض کروں گا کہ اب تخلیق آدم کے متعلق جو روایات ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ مختلف جگہوں کی مٹی اٹھا لائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے لیکن وہ مٹی اٹھا نہ سکے، کیونکہ زمین گریا کرنے لگی، رونے لگی کہ مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ کہ اس سے انسان بنیں گے اور وہ پھر واپس میرے اوپر آئیں گے، قتل و غارت کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، فساد مچائیں گے۔ تو پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام، آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے، ملک الموت۔ انہوں نے جگہ جگہ کی مٹی اٹھائی، زمین کا گریا اور رونا دھونا انہوں نے نہیں دیکھا، وہ ساری اٹھائے مٹیاں۔ اب یہاں پر کئی چیزیں ہیں، کچھ اسرائیلی روایات ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جبرائیل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی، ہرگز نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی مٹی اٹھائی۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے آئے اور زمین کی جگہ جگہ کی مٹی اٹھائی، ایک جگہ کی نہیں، زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھائی۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے مٹی تھی، زمین بھی تھی، آسمان بھی تھا، یہ تمام کائنات پہلے بنائی گئی ہے۔ اور یہ آیت جہاں آدم علیہ السلام کے پیدائش کی ہے، اس سے جسٹ پہلے اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی رب ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے ساری چیزیں بنائی۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمانوں کی طرف اللہ نے استوا فرمایا، 7 آسمان بنائے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہے، مٹی لائی گئی۔ اب اس میں کالی مٹی بھی رہی ہوگی، پیلی مٹی بھی رہی ہوگی، سفید مٹی بھی، کیونکہ مٹی کی قسمیں ہیں، اور کھردری مٹی بھی تھی، نرم مٹی بھی تھی، پتھریلی بھی تھی، سب طرح کی تھی۔ سب کو ملا کر کے گوندھا گیا، اور گوندھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے منشا تھی ویسی شکل بنائی گئی، اور پورا ایک پتلا بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں تخلیق انسان کے متعلق فرمایا، ارشاد فرماتا ہے بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے بنایا۔ بجتی ہوئی مٹی کیسے؟ جیسے مٹکے کو آپ بناتے ہیں تو ٹھوک مارتے ہیں تو بجتا ہے، تو یعنی یہ ظاہر سی بات ہے پتلے کو گرمی، بارش بھی دی گئی ہوگی، ہوائیں بھی دی گئی ہوں گی، ٹھنڈیاں بھی دی ہوں گی، اس کو یہاں دنیا میں ساری چیزیں سہنا ہیں۔ اب سنیے، تمام چیزیں ہونے کے بعد یہ جو 40 دن بارش برسائی گئی، اس کے متعلق فرماتے ہیں روایت میں راویان حضرات کہ 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی، ایک دن اس پر خوشی کی بارش ہوئی۔ دنیا میں اس لیے انسانوں کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہیں۔ اب اس کے بعد یہ پوری تخلیق جب شکل پوری تیار ہو گئی، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ چہرہ جب بنانے کا مسئلہ آیا تو اللہ عز و جل نے اپنے دستے قدرت سے یہ چہرہ بنایا۔ خود فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں بنایا ہے۔ اگر انسان کی صورت یہ جو بنائی، جیسے کتے کی صورت الگ ہے، ہاتھی کی الگ ہے، شیر کی الگ ہے، چوہے کی الگ ہے، بلی کی الگ ہے، سب کی شکلیں الگ الگ ہیں، اس میں اللہ کی ہی وہ بھی مخلوقات ہیں، اور انسان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو فرمایا گیا تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت مخلوق اللہ کی انسان ہے، آپ ہیں۔ اگر یہ
مخلوق خوبصورت نہ ہوتی تو کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں میں اپنے محبوب کو نہیں بناتا۔ سب سے پیاری شکل اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اپنی مخلوقات میں، وہ کس کو دی ہے؟ انسان کو دی ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ تخلیق جو اللہ نے فرمائی یہ فرشتوں سے بھی اچھی تخلیق انسانوں کی ہے، وہ اگرچہ نور سے بنے ہیں، کیونکہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے محبوب موجود ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، انسان بن کر کے تشریف لائے۔ خیر، چہرہ اسی لیے فرمایا گیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی بتا دوں کہ چہرے کو عیب دینا ناجائز ہے، کسی کے چہرے پر نہ مارے، کسی کو چہرے پر عیب لگانا کہ یہ نکٹا ہے، بھنگا ہے، ترچا ہے، اس طرح کے چہرے کے متعلق جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے چوہے کی طرح ہے، اس کا چہرہ بلے کی طرح ہے، بیل کی طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جس نے بھی اس طرح چہرے کو عیب لگا کر القاب کی بیان کیا، گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کے دستے قدرت سے بنائی ہوئی چیز کو گالیاں دیا۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کسی کے بھی چہرے کے متعلق، کیونکہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوری تخلیق دی تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ شیطان جو عزازیل اس کا نام تھا، وہ فرشتوں میں ان کو تعلیم دینے کے لیے مقرر تھا، اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں۔ اسے حسد ہو گیا کہ اب تک پورے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہمارے پاس تھیں اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ نے اب انسان کو ہم سے بہتر بنایا۔ ظاہر سی بات ہے حسد اسی وقت آتا ہے جب کوئی آدمی اپنے سے بہتر لگتا ہے، اپنے سے کم تر لوگوں سے حسد نہیں کیا جاتا، نہیں تو وہ پھر کوئی بہت ہی نیچ قسم کا آدمی ہوگا جو اپنے سے بھی کم تر لوگوں سے حسد کرتا۔ حسد جو ہے اپنے سے بہتر آدمی سے کیا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اس نے دیکھتے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو دیکھنے کے لیے جو حکم فرمایا، سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے گھومتے تھے، کیسی تخلیق ہے اللہ کی، کیسا یہ شاہکار ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے اس پتلے پر تھوکا بے حرمتی کے طور پر، وہ ناف کی جگہ تھی، وہاں سے اتنی جگہ ہٹا لی گئی، نکال لیا گیا، جو ناف ہماری بنی اتنی جگہ نکال لی گئی۔ یہ روایات ہیں، موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو مردود قرار دیا۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا تھا، اور تعظیم کا سجدہ پہلے کی امتوں میں جائز تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے۔ ابلیس نے کہا نہ، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ تو بڑی چیز ہے اور مٹی حقیر چیز ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اب تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو اب مردود ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری لعنت قیامت تک رہے گی، قیامت تک۔ یہ جو یہاں پر جو معاملہ پیش آیا ہے، یہ چیز میں کیوں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، جب تک آپ اپنی تخلیق اول کے متعلق نہیں سوچیں گے، دنیا میں شیطان ہر گھڑی آپ کو بہکاتا رہے گا، بہکاتا رہے گا۔ آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں یا نہیں؟ آدم علیہ السلام کے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے، آدم مٹی سے بنے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ مٹی ہے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ مٹی۔ اور اسی وجہ سے ہم مرنے کے بعد جاتے بھی کہاں ہیں؟ مٹی میں جاتے ہیں، کیونکہ جہاں سے ہماری حقیقت شروع ہوئی ہم وہیں واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، آپ بھی جب قبر میں مٹی دیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں تو سمجھ میں آ جائے۔ منہا خلقناکم، اللہ فرمایا اسی سے ہم نے تم کو بنایا ہے۔ کس سے؟ اس مٹی سے، اسی سے ہم نے تم کو بنایا ہے۔ ومنہا نخرجکم،
وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو واپس لوٹائیں گے، اسی سے ہم نے تم کو بنایا ہے اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے پھر دوبارہ ہم تمہیں اٹھائیں گے قیامت کے دن، پھر ہم اسی سے ایک ایک قبر سے کئی کئی سو لوگ اٹھیں گے قیامت کے دن، زمین کے ہر چپے سے لوگ اٹھ رہے ہوں گے، جتنوں کو ہم نے دفن کیا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک موجود ہے۔ بعض لوگ جلا کر کے سوچتے ہیں سب راکھ ہم نے بہا دیا، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ پاگلو، جب اللہ تعالیٰ ایک پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تمہاری جلی ہوئی راکھ سے دوبارہ بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، وہ اٹھائے گا قیامت کے دن۔ تو ہماری حقیقت کیا ہے؟ مٹی ہے۔ اگر مٹی کا یہ تصور آئے، اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری چیزیں جو فصل نہیں اگتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فصل کا مطلب نیکیاں کیوں نہیں آتی؟ آپ زمین کو جا کر کے دیکھیں، کسان سے پوچھیں، کوئی بھی زمین، میاں یہاں پر کیوں گنا بھی نہیں اگتا، جو بھی نہیں اگتے، گیہوں بھی نہیں اگتی، تو کسان یہ کہے گا زمین سخت ہے مونا، زمین کیا ہے؟ سخت ہے، پانی بھی نہیں جذب کرتی، کچھ بھی نہیں، اس کی وجہ سے یہاں کچھ مت بونا، یہاں کی زمین بنجر ہے۔ تو جب زمین نرم ہوتی ہے تو فصل اگتی ہے۔ تمہارے اندر بھی جو مٹی کی زمین ہے وہ، اگر اسی لیے اقبال نے کہا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ مٹی ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے ساقی، یعنی تھوڑا اگر اس کو ہم نے نرم کر لیا اپنے دل کو تو بہت ساری نیکیاں فصل کے طور پر اگیں گی۔ اور جب غرور و تکبر ہمارے اندر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہم میں نہیں اگ سکتی۔ آج ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کا ایک قطرہ نہیں آتا باہر، اس کی وجہ کیا ہے؟ زمین سخت ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی اصل کو پہچانیں، ہم مٹی سے بنے، ہم مٹی میں جائیں گے۔ اب یہاں پر میں مختصراً ایک بات عرض کروں گا، وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو پیدا کیا، اس وقت شیطان ابلیس لعین یہ مہلت مانگ کر کے آیا کہ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ تیرے اس آدم کے جتنے بھی اولاد ہوں گے سب کو میں جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں، میں ان کو بہکاؤں گا۔ اور اس نے یہ کہا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، شیطان اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیرا سیدھا راستہ ہے میں اس پر بیٹھ جاؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر میں کبھی ان کے دائیں طرف سے، کہیں بائیں طرف سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے میں آؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ اور رب تعالیٰ سے وہ کیا کہتا ہے معلوم ہے شیطان؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا، میں ان کو اتنا بہکا دوں گا کہ شکر کرنے والے تیرے بندے نہیں ہوں گے۔ اور حقیقت ہے میرے عزیزو، ابلیس لعین نے جتنوں کو گمراہ کیا، بہکایا، اس میں شکر کرنے والے بندے نہیں ہیں، ہر کوئی اپنی شکایتیں کرنے والا، جس حال میں ہے آج ہر کوئی شکایت کرتا ہے۔ خیر، شیطان کے یہاں آ جانے کے بعد ہمارا اور اس کا معاملہ قیامت تک چلنے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ چلتا رہے گا، اور شیطان ہمارے خون کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے، جتنا تیزی سے ہمارا خون دوڑ رہا ہوتا ہے ہمیں گمراہ کرنے، ہر وقت ہمارے ذہن میں برے وسوسے ڈالتا ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ دیکھنا شیطان کبھی پسند نہیں کرتا، دو بھائیوں کو ایک ساتھ محبت میں بیٹھا ہوا دیکھنا کبھی وہ پسند نہیں کرتا، ان کے اندر دراریں ڈالے گا، نفرتیں پیدا کرے گا۔ کبھی کسی کو نیکیوں کی تلقین کرتے ہوئے، تعلیم کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا، وہ نیکیوں کی دعوت دینے والے کے پیچھے وہ پڑ جائے گا، اسے گمراہ کر دے گا۔ لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکتا، قرآن میں پڑھتے ہی وہ اکتاہٹ لے آئے گا، مسجدوں کی طرف جانے سے پہلے ہی وہ ہزار کام اس کے دماغ میں ڈال دے گا کہ تیرا بازار میں بھی کام تھا، تیری بیوی تجھ کو بلا رہی تھی، تیرے بچے یاد کر رہے تھے، اور آج تو تمام نمازوں سے اور نیکیوں سے روکنے کے لیے ایک موبائل ہی کافی ہے، اس میں ماں ہو گئے، ہر چیز چھوٹ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے عزیزو، بس یہیں پر میں اپنا یہ میسج آج دینا چاہوں گا، جو اپنی پیدائش، اپنی تخلیق کو یاد رکھے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس وہیں جانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی زندگی میں غرور و تکبر نہیں آئے گا۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک عادل، منصف اور خدا ترس
سلطان رہے، وہ متقی اور پرہیزگار بھی رہے۔ محمود غزنوی کے دربار میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا اکثر ایک نام مشہور ہے، ایاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہ بولتے ہیں۔ تو ایاز جو ہے نا ان کے پسندیدہ وزیر کا نام ہے، سلطان محمود غزنوی کے سب سے قریبی وزیر۔ اور وہ جو ہے محمود غزنوی نے ان کو اتنا مقام جو دیا تھا ان کے اخلاق و کردار کی وجہ سے، وہ اتنے سادہ مزاج تھے، بادشاہ نے ان کو بہت ساری عزتیں اور بڑے مقام دے دیے تھے۔ یہ کب ہضم ہوگا دوسرے وزیروں کو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نفرت کرنے والے خواہ مخواہ نفرت کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کی۔ ایاز نے کسی کا کچھ نہیں کھایا تھا دوسرے وزیروں کا، بس یہ ہے کہ بادشاہ کی نظر میں وہ محبوب ہو گیا تو باقی سارے لوگ کیا کرنے لگے، جلنے لگے۔ ہر طرح کی شکایت ہوتا ہے ایسے، بلا وجہ کے بھی کچھ لوگ حسد کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف ہمارے کپڑوں سے تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کو صرف بالوں سے تکلیف ہو جاتی ہے، نہ میرے بال کسی کو چبھ رہے ہیں، نہ میرے کپڑے کسی کو ڈس رہے ہیں، پھر بھی بلا وجہ کی تکلیف کچھ لوگ۔ یہ زمانے میں رہا۔ اسی طرح ایاز سے جلنے والے کئی لوگ تھے، موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ ایاز کی کوئی تو ایک خرابی نظر آ جائے تاکہ سلطان کو ہم بتا کر کے اس کا مرتبہ کم کر دیں۔ کئی مرتبہ شکایتیں لے کر کے گئے محمود غزنوی کے پاس، لیکن محمود غزنوی ہر بار ٹیسٹ کرتے تھے اور ایاز کامیاب ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایاز جو وزیر اعظم تھے محمود غزنوی کے، اپنے کمرے میں جب جاتے وہ وزیر کی کیفیت ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ان کے پاس ایک پرانی تجوری تھی، الماری تھی، اس کو دھیرے سے کھولتے تھے اور اس میں اندر منہ ڈال کر کے کچھ چیزیں اٹھاتے تھے، کافی دیر تک اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ کر کے پھر اندر رکھتے، کسی کو آنے نہیں دیتے تھے اپنے آس پاس۔ تو کچھ وزیروں کو یہ بھنک لگ گئی کہ ہو سکتا ہے بادشاہ کے خزانے کا کچھ تو مال چرایا ہے اس نے، اندر ہے، اتنی سیکورٹی کے ساتھ ٹھہرتا ہے کہ کسی کو جھانکنے نہیں دیتا، خود ہی دیکھتا ہے پھر رکھتا ہے، کچھ تو روز حساب کرتا ہے۔ تو وزیروں کو ایک بات مل گئی، جا کر کے محمود غزنوی کے پاس شکایت لگا دی، کہا کہ ہم ایک ایسی چیز آپ کے پاس لائے ہیں کہ ایاز روزانہ اپنی تجوری کھولتا ہے اور شاید اس کے پاس چرایا ہوا کوئی خزانہ ہے جو وہ چھپ کر کے دیکھتا ہے اور خود ہی بند کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کی بھی تحقیق ہو جائے گی، اگر ایسا کچھ ثابت ہو گیا تو پھر ایاز کو اس کے کیے کی سزا بھی ملے گی۔ محمود غزنوی چپکے سے رات کے وقت اس وقت آ گئے جب ایاز وہ تجوری کھول کر اپنی کچھ چیزیں نکال رہے تھے۔ اچانک جیسی سامنا ہوا وہ گھبرا گئے، چونک گئے ایاز۔ سارے وزیر خوش تھے کہ آج ایاز پکڑا گیا ہے، وزیر اعظم تھے۔ بادشاہ محمود غزنوی نے کہا ایاز کون سی ایسی چیز ہے جو تم سب سے چھپا کر کے اندر دیکھتے ہو، کیا چیز تم نے چرائی ہے؟ ایاز نے کہا کہ حضور وہ میرے اپنے معاملات ہیں، میرے اوپر چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا۔ کہا تم محل میں ہو، شاہی محل میں ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہو، اگر تم نے کوئی چیز چرائی ہے تو اس کو صاف بتا دو، اقرار کرو۔ تو اصرار کرنے کے بعد بادشاہ کے وہ ہٹ گئے، تجوری قریب لائی گئی، وزیروں نے اس میں سے نکالا تو اس میں سے کیا نکلا، ایک پرانا پھٹا ہوا ایک جوتا تھا اور ایک گدڑی تہبند تھی، اس میں پیچ لگے ہوئے تھے، اور ایک صدری جبے کے اوپر جو پہنتے ہیں جاکٹ ٹائپ کی، وہ بھی کس کی، کھال کی بنی ہوئی اور پرانی تھی، اس میں ادھر ادھر سے ریشے لٹک رہے تھے۔ یہ تین چیزیں تھی، ایک پرانا جوتا تھا پھٹا ہوا، اور ایک تہبند تھی، اور ایک صدری تھی پرانی، جو کہ عجیب و غریب بات ہے، یہ کیا ہے؟ کل تجوری میں یہی تھا اور کچھ بھی نہیں ملا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ ایاز کے سامنے جب یہ چیزیں لائی گئی تو ایاز نے کہا کہ حضور اللہ آپ کے اقبال کو بلند کرے، آپ نے مجھے بہت اوپر تک کے مقامات دے دیے، میں پہلے آپ کے محل کا ایک خادم بن کر کے رہا، لیکن آپ نے بڑھایا مجھے وزیر اعظم تک بنایا۔ میں جب اپنے گاؤں سے چلا تھا تو میرے پاس یہی تین چیزیں تھیں، جوتا تھا، یہ تہبند تھی، اور یہ اوپر کی ایک صدری تھی۔
میں نے اس کو سنبھال کر کے رکھا، روزانہ میں اس کو ایک بار ضرور دیکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے وزیر اعظم ہونے کا تکبر نہ رہے، مجھے اپنی حقیقت ہمیشہ یاد رہے، مجھے ہمیشہ میری حقیقت یاد رہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو چوم لیا، کہا کہ جو بندہ اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج مجھے یہ کہنا ہے، تمہاری سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ تم امت محمدیہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یہی یاد نہیں رہ گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہاں یاد رہے گا۔ جیسے ہی کچھ پیسے آ گئے لوگ بھول گئے ہم کیا ہیں، کچھ مال آیا، کسی کے پاس کچھ مرتبہ آیا تو وہ بھول ہی گیا ہے میں کہاں سے ہوں، کس سے میرا تعلق ہے، آج دیکھتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ اگر سفید کپڑے والے نیتا ان کو چند دنوں میں اگر مقامات مل گئے تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں سے ملی ہوئی چیز ہے۔ اچانک 8 دن کے جو غریب اچانک مالدار ہوئے وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ پہلے ہماری زندگی کیا تھی اور ہم کو کیا ملا ہے۔ یاد رکھو، اپنی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھو، تم سب مٹی سے ہو، میں بھی مٹی سے ہوں، اور ہم کو واپس اسی مٹی میں جانا ہے جس مٹی کو ہم آج اپنے پیروں سے روندتے ہوئے جاتے ہیں، اس مٹی میں ہمارا کئی سالوں تک سونا ہوگا۔ وہی ہمارا تکیہ ہے، وہی ہمارا بستر ہے، وہی ہمارا اوڑھنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں۔ جتنے محلات ہیں ہمارے بنے ہوئے دنیا میں، دوڑ لو، بھاگ لو، کماؤ، دن رات ایک کر کے حاصل کر لو، لیکن تمہیں وہی 2.5 گز کی جگہ ہی ملے گی جو قبرستانوں میں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ تفسیر قرآن میں بہت ساری آیتیں تھی آج بیان کرنے کی، محض میں نے یہ سوچا کہ ہم اپنی تخلیق کے متعلق کیوں نہ سوچ لیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے اس سے بہتر، سب سے بہترین آئیڈیل ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو زندگی اپنی سادگی میں گزاری، وہ اسی لیے نہیں کہ وہ بہت بیچارے تھے، مجبور تھے، معاذ اللہ رب العالمین، صرف اس لیے کہ میری امت میں غریب زیادہ ہوں گے، ان کو وہ مجھے دیکھیں تو انہیں تسلی آ جائے۔ ہم سب کو بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس طرح کے حالات آئیں گے، قناعت بھی سیکھ لیں۔ آج ہم اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دیا، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن کبھی کبھار ایسی چیز بھی اپنی زندگی میں لاؤ جو جلدی نگلنے میں نہیں آتی۔ کبھی ایک مرتبہ سوکھی روٹی تو کھا لو، کبھی ایک مرتبہ کھا لو، کبھی ایک مرتبہ آپ پرانا بھی پہن لو، کبھی ایک مرتبہ زمین پر نیچے بھی سو جاؤ، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ میں بہت بلندیوں پر اڑتے ہوئے اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں، میں مٹی سے ہوں، میں مٹی میں ہی جاؤں گا۔ اللہ قدیر و جبار رب ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک سے ہم سب کو درس لینے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی و قبول من دست دامان آل رسول۔ الہ العالمین یہ ماہ مبارکہ پورے امت مسلمہ کے لیے رحم و کرم والا بنا دے، ہم سب کی تمام تر زندگیوں کو مولا یہ خطرناک بیماریوں سے، کورونا سے محفوظ و معمون فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔